जन्नत ने मस्जिद अक्सा कैसे बनाई, सुनकर हैरान हो जाओगे। जब जन्नत मस्जिद अक्सा की तामीर कर रहे थे तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जिन्नों की निगरानी कर रहे थे कि अचानक मलिकुल मौत ने उनकी रूह कब्ज कर ली और उनकी लाश एक लकड़ी पर लटका दी जो हजारों साल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मस्जिद अक्सा बैतुल मुक़द्दस की बुनियाद बैतुल्लाह शरीफ की बुनियाद डालने के 40 साल बाद हज़रत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम ने डाली। फिर उसकी तामीर हज़रत सैयदना साम बिन नूह अलैहिस्सलाम ने की। अरसा दराज के बाद हज़रत सैयदना दाऊद अलैहिस्सलाम ने बैतुल मुक़द्दस की तामीर शुरू की, लेकिन बैतुल मुक़द्दस की तकमील या तामीर अल्लाह ताला ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हाथों लिखी थी। चुनांचे हज़रत सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम की निगरानी में जिन्नों की एक जमात ने मस्जिद अक्सा बैतुल मुक़द्दस को तामीर किया। शहरुल मुक़द्दस की एक पुरनूर सुहानी सुबह का जिक्र है। उफ़क़ के दामन से जागती आफताब की रूह पहले किरणों ने नए नवेले शहर के पाकीज़ा हुस्न को दोबाला किया हुआ है। लोहे की मजबूत जंजीरों से जकड़े शयातीन और खुद सर जन्नत तनदेही से अपने कामों में मसरूफ हैं। करीब ही हाथ में चमड़े का कोड़ा लिए एक फरिश्ता उनकी निगरानी पर मामूर है। अभी कुछ देर ही गुजरी थी कि अचानक नीलगों आसमान की शफाफ फिजाओं से चहचहाते रंग बरंग खूबसूरत परिंदों के जरमट में हिफाजत पर मामूर जन्नत के एक बड़े लश्कर के साथ रंग व नूर से मुज़य्यन शाहाना अंदाज में तख्त सुलेमानी जलवा गर हुआ। पैगम्बराना मसरूफियात के सबब इस मरतबा वक्फा ज़रा तवील हो गया था। शैतान और जन्नत ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अपने दरमियान देखा तो उनके काम में मजीद तेजी आ गई। आप अलैहिस्सलाम ने तामीराती काम का जायजा लिया और अंदाजा लगाया कि तामीर और तजदीद का बुनियादी काम पाए तकमील को पहुंच चुका है, जबकि आराइश और ज़ेबाइश का काम जारी है। आप अलैहिस्सलाम ने इत्मीनान और खुशी का इजहार करते हुए अल्लाह ताला के हुजूर शुक्राने के कलमात अदा किए और बैतुल मुक़द्दस में खड़े होकर दुआएं की। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम बिन दाऊद बैतुल मुक़द्दस की तामीर से फारिग हुए तो उन्होंने अल्लाह से 3 चीज़ें मांगी। अव्वल, मैं जो फैसला करूं वो तेरे फैसले के मुताबिक हो। दो, मुझे ऐसी हुकूमत दे कि मेरे बाद फिर वैसी हुकूमत किसी को ना मिले। सोम, जो कोई इस मस्जिद में सिर्फ नमाज के इरादे से आई वो अपने गुनाहों से ऐसा पाक हो जाए जैसे उस दिन था जब उसकी माँ ने उसे जना था। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 2 चीज़ें तो अल्लाह ताला ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अता फरमाई, मुझे उम्मीद है कि तीसरी भी अता की गई होगी। हदीस की रिवायत में ये भी है कि बैतुल मुक़द्दस की तामीर मुकम्मल होने पर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने 12,000 गायें, बैल और 20,000 बकरियों की कुर्बानी करके दावत आम की और अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए अर्ज़ किया, ऐ मेरे परवरदिगार, जो शख्स इस मस्जिद में दाखिल हो मैं उसके लिए तुझसे 5 चीज़ें मांगता हूँ। एक ये कि जो गुनाहगार तौबा करने के लिए मस्जिद में आए उसकी तौबा कबूल फरमा, गुनाह माफ़ फरमा। दूसरी है कि जो शख्स किसी खौफ व खतरे से बचने के लिए मस्जिद में आए तो उसे अमन देकर खतरात से निजात दिला दे। तीसरी है कि जो बीमार शख्स इस मस्जिद में दाखिल हो उसे शिफा अता फरमा। चौथी है कि जो फ़कीर इसमें दाखिल हो उसे गनी कर दे। और 5वीं है कि जो शख्स इसमें दाखिल हो जब तक वो इसमें रहे तो अपनी नज़र इनायत और रहमत उस पर रख, बजाय उस शख्स की जो किसी जुल्म या कुफर के काम में मशगूल हो। बैतुल मुक़द्दस से मुराद मुबारक और पाकीज़ा घर है। इब्रानी ज़बान में इसे यरूशलेम और अरबी में अल-मुक़द्दस कहते हैं। अल-मुक़द्दस से मक्का मुकर्रमा का फासला तकरीबन 1300 किलोमीटर है। ये मुसलमानों का किबला अव्वल रहा है और 2 हिजरी मुताबिक 624 ईस्वी तक मुसलमान बैतुल मुक़द्दस की तरफ रुख करके नमाज पढ़ते रहे हैं। बैतुल मुक़द्दस पहाड़ियों पर आबाद है। इन्हीं पहाड़ी सिलसिलों में से एक पहाड़ी का नाम कोहे सेहून है, जिसके नाम पर यहूदियों की आलमी तंजीम तहरीक सेहूनियत कायम की गई। सबसे पहले हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने वही इलाही के मुताबिक बैतुल मुक़द्दस की बुनियाद रखी। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का दूसरा नाम इसराइल था। इसी निस्बत से आपकी औलाद बनी इसराइल कहलाई। 961 कबल मसीह में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मस्जिद और शहर की तामीर और तजदीद करवाई। यही वजह है कि यहूदी मस्जिद बैतुल मुक़द्दस को हैकल सुलेमानी कहते हैं। 586 कबल मसीह में मल्क बाबिल इराक के बादशाह बख्तनसर ने उस खूबसूरत शहर की ईंट से ईंट बजा दी और 1 लाख यहूदियों गुलाम बनाकर इराक ले गया। फिर लगभग 50 साल बाद 539 कबल मसीह में शहंशाह फारिस साइरस से
اعظم نے بابل فتح کیا اور یہودیوں کو بیت المقدس جانے کی اجازت دے دی، جہاں انہوں نے بیت المقدس شہر اور ہیکل سلیمانی کی دوبارہ تعمیر و مرمت کی۔ 70 عیسوی میں رومی جنرل ٹائٹس کے ہاتھوں ایک بار پھر یروشلم اور ہیکل سلیمانی تباہ ہوئے۔ 17 ہجری بمطابق 639 عیسوی میں عہد فاروقی کے معاہدے کے مطابق بیت المقدس پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا۔ اموی خلیفہ عبد الملک کے دور میں مسجد اقصی کی تعمیر عمل میں آئی۔ 1099 عیسوی میں پہلی صلیبی جنگ کے موقع پر یورپ کے مسیحیوں نے بیت المقدس پر قبضہ کر کے 70,000 مسلمانوں کو شہید کر دیا۔ 1187 عیسوی بمطابق 538 ہجری تک سلطان صلاح الدین ایوبی نے 16 جنگیں لڑیں، یہاں تک کہ بیت المقدس کو عیسائیوں کے قبضے سے آزاد کروا لیا، جس کے بعد یہاں 761 برس تک مسلمانوں کی حکومت رہی۔ دسمبر 1917 میں پہلی جنگ عظیم کے موقع پر انگریزوں نے بیت المقدس اور فلسطین پر قبضہ کر کے یہودیوں کو آباد ہونے کی اجازت دے دی۔ نومبر 1947 میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے یہود و نصارہ کے گٹھ جوڑ سے ایک سازش کے تحت اس علاقے کو فلسطین، عرب اور یہودیوں میں تقسیم کر دیا۔ 14 مئی 1948 کو یہودیوں نے پہلی صہیونی ریاست اسرائیل کے قیام کا اعلان کر دیا۔ 15 مئی 1948 کو پہلی عرب اسرائیل جنگ چھڑی، جس میں اسرائیل نے امریکہ اور یورپی ممالک کی مدد سے عربوں کے ایک بڑے حصے پر قبضہ کر لیا۔ 75,000 فلسطینی بے گھر ہو گئے۔ 5 جون 1967 کو عرب ممالک اور اسرائیل میں تیسری بار جنگ کا آغاز ہوا۔ اس 6 روزہ جنگ میں اسرائیل نے پورے فلسطین پر قبضہ کر کے فلسطینیوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیے۔ یہودیوں نے بقول 70 عیسوی میں جنرل ٹائٹس کے ہاتھوں تباہی کے بعد بھی ہیکل سلیمانی کے ایک دیوار کا کچھ حصہ محفوظ ہے۔ یہاں 2000 سال سے یہودی زائرین آ کر رویا کرتے ہیں، اسی لیے اسے دیواری گریا کہا جاتا ہے۔ یہودی مسجد اقصی کو شہید کر کے یہاں ہیکل سلیمانی تعمیر کرنا چاہتے ہیں اور اپنے اسی مذموم مقصد کی تکمیل کے لیے انہوں نے بیت المقدس کو دارالحکومت بنا رکھا ہے۔ علامہ عماد الدین ابن کثیر اپنی شرح آفاق کتاب قصص الانبیاء مشہور مفسر قرآن اسماعیل بن عبد الرحمن جو صدح کے نام سے مشہور ہیں، ابو مالک اور ابو صالح کے واسطے سے حضرت عبداللہ بن عباس اور دیگر کئی صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین سے ایک واقعہ نقل کرتے ہیں کہ حضرت سلیمان بیت المقدس میں کئی ماہ تنہائی میں بسر کرتے تھے۔ وہ اپنا کھانا وغیرہ بھی ساتھ رکھا کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام کی وفات کے آثار اس طرح شروع ہوئے کہ صبح جب اٹھتے تو بیت المقدس میں کوئی پودا لگا ہوتا۔ آپ علیہ السلام اس سے پوچھتے تیرا نام کیا ہے؟ وہ بتا دیتا، پھر سوال کرتے تو صرف درخت ہے یا کسی دوا کے لیے اگایا گیا ہے؟ عرض کرتا کہ فلاں دوا کے لیے، تو آپ علیہ السلام اسے اسی دوا میں استعمال کروا لیتے۔ ایک مرتبہ آپ علیہ السلام نے ایک نیا پودا دیکھا تو اس سے پوچھا تیرا کیا نام ہے؟ عرض کیا خروبہ یعنی رابی و ویرانی، میرے اگنے سے اب اس گھر کی ویرانی ہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے پوچھا کس گھر کی؟ عرض کیا بیت المقدس کی خرابی و ویرانی کے لیے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں ابھی زندہ ہوں اور اللہ پاک اس بیت المقدس کو ویران فرما دے، لہٰذا اب میری موت کا وقت قریب معلوم ہوتا ہے اور تیرے چہرے پر میری ہلاکت اور بیت المقدس کی ویرانی لکھی ہوئی ہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے اس پودے کو اکاڑ کر اپنے ایک باغ میں لگا دیا، پھر محراب میں داخل ہوئے اور اپنے عصا کے ساتھ ٹیک لگا کر نماز پڑھنے لگے اور اسی حالت میں وفات پا گئے۔ شیاطین جنات کو آپ علیہ السلام کی وفات کا علم نہ ہو سکا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کا تذکرہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا ہے، پھر جب ہم نے سلیمان علیہ السلام پر اجل کا حکم صادر فرما دیا تو ان جنات کو ان کی وفات پر کسی نے آگاہی نہ دی سوائے زمین کی دیمک کے جو ان کے عصا کو کاتی رہی۔ پھر جب آپ علیہ السلام کا جسم زمین پر آ گیا تو جنات پر ظاہر ہو گیا کہ اگر وہ غیب جانتے تو اس ذلت انگیز عذاب میں نہ پڑے رہتے۔ مولانا حفظ الرحمان مشہور مفسر اسماعیل صدیقی کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی زندگی میں بنی اسرائیل میں یہ خود ساختہ گمراہی شروع ہو گئی تھی کہ نعوذ باللہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا سکھایا ہوا علم سحر ہے، اور نعوذ باللہ حضرت سلیمان علیہ السلام اس جادو ہی کی وجہ سے اتنی بڑی حکومت کے مالک تھے۔ قرآن مجید نے بنی اسرائیل کے لگائے ہوئے اس بہتان کی مدلل تردید کی اور
حضرت سلیمان علیہ السلام کی پیغمبرانہ عظمت کو نمایاں اور روشن کرتے ہوئے بتایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا دامن جادو کی نحاس نجاست سے پاک۔ اس کے ساتھ ہی بنی اسرائیل نے یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ جنات علم غیب جانتے ہیں۔ چنانچہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس کا علم ہوا تو انہوں نے شیاطین کی ان تمام نوشتوں کو حاصل کر کے اپنے تخت کے نیچے دفن کر دیا تاکہ جن و انس میں سے کسی کو بھی وہاں تک پہنچنے کی جرأت نہ ہو سکے، اور ساتھ ہی یہ فرمان جاری کر دے کہ جو شخص سحر کرے گا یا جنات کے متعلق علم غیب کا عقیدہ رکھے گا تو اسے اس جرم میں قتل کر دیا جائے گا۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کا انتقال ہو گیا تو شیاطین نے اس مدفون ذخیرے کو نکال لیا اور بنی اسرائیل میں یہ خود ساختہ عقیدہ عام کر دیا کہ نعوذ باللہ جادو کا یہ علم حضرت سلیمان علیہ السلام کا علم ہے، اور وہ اسی سے جن و انس و ہوش و طیر اور ہوا پر حکومت کرتے تھے۔ اس طرح ان شیاطین نے جادو کو پھر بنی اسرائیل میں رائج کر دیا۔ ڈاکٹر اسرار احمد تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جنات کی نگرانی کے لیے اپنے عصا کے سہارے کھڑے تھے کہ آپ علیہ السلام کی روح قبض ہو گئی، مگر آپ علیہ السلام کا جسد مبارک اسی طرح کھڑا رہا یہاں تک کہ دیمک نے آپ کی ہڈی کو کھوکھلا کر دیا۔ اسی طرح ان جنات آپ کی وفات بے خبر کام میں مصروف عمل رہے، وہ یہی سمجھتے رہے کہ آپ ان کی نگرانی کر رہے ہیں۔ جب وہ گر پڑے تو جنات پر واضح ہو گیا کہ اگر وہ غیب کا علم جانتے تو اس ذلت کے عذاب میں نہ پڑتے۔ مولانا احمد رضا خان بریلوی کنز الایمان میں بیان فرماتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی میں دعا کی تھی کہ ان کے باعث ان کی وفات کا حال جنات پر ظاہر نہ ہو تاکہ انسانوں کو معلوم ہو جائے کہ جن غیب نہیں جانتے۔ پھر آپ علیہ السلام محراب میں داخل ہوئے اور حسب عادت نماز کے لیے اپنے عصا پر ٹیک لگا کر کھڑے ہو گئے۔ جنات حسب دستور آپ کی خدمت میں مصروف رہے اور یہ سمجھتے رہے کہ آپ زندہ ہیں۔ علیہ السلام کا عرصہ دراز تک اسی حالت میں رہنا ان کے لیے حیرت کا باعث نہیں ہوا، کیونکہ وہ بارہا دیکھتے تھے کہ آپ علیہ السلام 1 ماہ 2 ماہ یا اس سے بھی زیادہ عرصے تک عبادت میں مصروف رہتے تھے، حتیٰ کہ پورے 1 سال تک جنات کو آپ علیہ السلام کی وفات کا علم نہ ہو سکا۔ اگر انہیں غیب کا علم ہوتا تو 1 سال تک عمارت کے کاموں میں تکلیف اٹھاتے نہ رہتے۔ دکھ درد امراض موت کے قاصد ہیں۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جتنے امراض درد اور زخم ہیں یہ سب موت کے قاصد ہیں، انسان کو اس کی موت یاد دلاتے ہیں۔ پھر جب موت کا وقت آ جاتا ہے تو ملک الموت مرنے والے کو مخاطب کر کے کہتا ہے، اے بندے خدا، میں نے بصورت امراض و حوادث کتنے قاصد بھیجے تجھے خبردار کرنے کے لیے کہ اب تو موت کی تیاری کر لے۔ اب میں تیرے پاس آ پہنچا ہوں جس کے بعد کوئی اور خبر دینے والا یا کوئی قاصد نہیں آئے گا۔ اب تو اپنے رب کے حکم کو لامحالہ جانے گا، خواہ خوشی سے یا مجبوری سے۔ داؤد شریف میں حضرت خثیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام نے ملک الموت سے کہا کہ جب تیرا ارادہ میری روح قبض کرنے کا ہو تو مجھے اس کے متعلق پہلے سے بتا دینا۔ ملک الموت نے کہا، ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں آپ کو اس سے آگاہ کر سکوں، کیونکہ جب موت کا دن آ جاتا ہے تو مجھے کتاب دی جاتی ہے جس میں مرنے والوں کے نام درج ہوتے ہیں۔ دراصل ملک الموت کسی کی موت کا وقت پہلے سے نہیں جانتا جب تک اسے حکم نہ دیا جائے کہ فلاں کی روح قبض کر لو۔ حضرت عبد الرحمن بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ملک الموت آیا اور کہا کہ اب مجھے آپ کی روح قبض کرنے کا حکم ملا ہے۔ اب آپ علیہ السلام کے پاس چند گھڑیاں ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ سن کر فوری طور پر جنات کو بلوایا اور اپنے گرد شفاف شیشے کی ایسی عمارت بنوائی جس میں کوئی دروازہ نہ تھا۔ پھر آپ اپنے عصا سے ٹیک لگا کر نماز میں مشغول ہو گئے۔ اتنے میں وقت مقررہ پر ملک الموت داخل ہوئے اور روح قبض کر لی۔ شیاطین آپ کو دیکھتے کہ عبادت میں مصروف ہیں اور کام پر لگے رہتے۔ پھر اللہ نے گن لگانے والے کیڑے کو بھیجا جو لاٹھی کو کاٹتا رہا حتیٰ کہ اندر سے وہ کوکلی ہو گئی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا بوجھ نہ سنبھال سکی اور وہ گر گئے۔ ایک شیطان ہمت کر کے کسی طرح اندر داخل ہوا اور آپ علیہ السلام کو اس حال میں دیکھا تو فوراً باہر نکلا اور سب کو خبر دی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام تو کب کے وفات پا چکے ہیں۔ لوگوں نے دیکھا کہ لاٹھی کو زمینی کیڑا یعنی گن لگ گیا ہے، لیکن اب یہ پتہ نہیں لگ رہا تھا کہ وفات کو کتنا عرصہ ہو چکا ہے، لہٰذا انہوں نے زمینی کیڑے کو ایک دوسری لاٹھی پر رکھا جو دن رات اس کے کچھ حصے کو کاٹتا رہا۔ اس حساب سے پتہ چلا کہ آپ علیہ السلام 1 سال پہلے وفات پا چکے تھے۔
آپ علیہ السلام کی بادشاہت 40 سال تک رہی اور 53 سال کی عمر میں انتقال ہوا۔ اس سبق آموز واقعے سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ موت سے کوئی بھی محفوظ نہیں، خواہ وہ کتنے ہی بڑے منصب پر فائز ہو یا کوئی نہایت اہم اور ضروری کام سر انجام دے رہا ہو۔ وقت معینہ پر سب کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے کام کسی کی وفات سے رکتے نہیں، اسے جس طرح کا کام لینا ہوتا ہے وہ لے لیتا ہے، اور تمام اسباب و آلات بھی اسی وقت تک کام کرتے ہیں جب تک کہ اللہ کو منظور ہو، ورنہ سب درے کے درے رہ جاتے ہیں۔ دوسرا سبق یہ حاصل ہوتا ہے کہ علم غیب سوائے اللہ تعالیٰ کی کوئی نہیں جانتا، نہ ہی اللہ کی مرضی و منشا کے بغیر کوئی کام سر انجام دیا جا سکتا ہے۔ چنانچہ وہ تمام بناوٹی روحانی عامل اور جھوٹے ماہرین جو اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کے کعبوں میں ایسے جنات شیاطین ہیں جو غیب کا علم جانتے ہیں اور معصوم سادہ لوح انسانوں کو آنے والے خوفناک حالات بتا کر اپنے دامِ فریب میں پھنساتے ہیں، جان لیں کہ بہت جلد وہ دوزخ کی آگ کا ایندھن بنیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی مکمل سمجھ نصیب فرمائے اور ہمیں نیکوکاروں میں شامل کرے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔